बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के सीनियर रहनुमा उमर डार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर साहब, वैसे तो वो मुकामी सियासत में आपके मद्दे मुकाबल भी हैं, बहुत आपका और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला ही रहता है और पिछले 25 साल से शायद ये चल रहा है। उन्होंने एक नया मुतालबा करके काफ़ी PTI को परेशान कर दिया है, क्योंकि आपकी पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उनके वालिद थे, उनके दादा थे अयूब खान। तो उन्होंने कहा कि जो अयूब खान हैं उन पर आर्टिकल 6 का ट्रायल किया जाए। इसकी हमायत करते हैं इस मुतालबे की आप? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि जहाँ तक तो आपने मुझे कहा है कि मैं इसकी हमायत करता हूँ। जिसने भी पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, आइन शिकनी की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके हक़ में हैं। लेकिन जहाँ तक ये मुतालबा ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें फिर अपने वालिद मोहतरम के बारे में भी यही मुतालबा करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ को फिर ये भी कहना चाहिए कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम को भी कब्र से निकाल के तो उन पे भी आर्टिकल 6 लगाया जाए और उन्हें भी फांसी दी जाए, क्योंकि उनके अपने जो वालिद मोहतरम हैं वो तो जनरल ज़ियाउल हक की जो काबीना थी उसके रुकन थे और इंतहाई करीबी मोतमद हास थे ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम जनरल ज़ियाउल हक। ये पूरी कौम जानती है। तो अगर जनरल ज़ियाउल हक आइन शिकन थे तो जो उनके मोतमद हास थे, जो उनकी काबीना के रुकन थे, जो उनके साथ थे, तो वो भी शरीके जुर्म है बराबर के। तो फिर मैं समझता हूँ कि ख्वाजा सफदर मरहूम पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो अपने वालिद के मामले पर तो कौम से माफ़ी मांग चुके हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी माफ़ी मांग चुके हैं। और देखिए अंसारी साहब, उसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि एक शख्स अगर कोई जुर्म करता है और वो भी आइन शिकनी वाला जुर्म करता है, तो उसके बाद वो शख्स जो है वो कहता है जी कि मैंने कौम से माफ़ी मांग ली है, तो क्या उसका जुर्म ख़त्म हो जाता है? ख्वाजा सफदर मरहूम ने जो जनरल ज़ियाउल हक के जराइम में बराबर के शरीक रहे, क्या ख्वाजा आसिफ आज अगर कौम से ये माफ़ी मांगता है तो क्या उनके वालिद का वो जो शरीक जुर्म होना है वो उसके लिए काफ़ी है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है? रहा सवाल माफ़ी मांगने का, तो मैं अंसारी साहब ख्वाजा आसिफ को ये कहूँगा कि सबसे पहले सियालकोट के लोगों से माफ़ी मांगो जाके। वो किस जुर्म की? 3 मरतबा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट शहर के लोगों का मैंडेट चुराया। 2013 में इसने सियालकोट के लोगों का मैंडेट चुराया। ये शख्स इलेक्शन हार चुका था और जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में गया 2013 में, जिनमें इमरान खान साहब का 4 हलकों का मुतालबा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि 28,000 वोटों के अंगूठों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी तब, 28,000 वोटों के। उसके बाद 2018 में, ये तो पूरी कौम जानती है, जिसका इतराफ़ ख्वाजा आसिफ ने भी किया और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी किया। अच्छा, 2018 की तो समझ आती है कि उन्हें किसने फैसिलिटेट किया था। वो तो जनरल बाजवा साहब का नाम आता है, वो दुरुस्त है या गलत है वो बात की बहस है, नाम आता है उनका। 2013 में किसने फैसिलिटेट किया था? देखिए, 2013 में यकीनन उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें किया होगा। नहीं, मोहब्बत इनकी पुरानी है। पुरानी इनकी मोहब्बत जो है वो अपने वालिद के वक़्त से चलती आ रही है। लेकिन इनकी मोहब्बत का आप ये आलम देखें ना कि जिस थाली में खाते हैं अंसारी साहब, उसी थाली में छेद करते हैं। यानी वो जनरल ज़ियाउल हक जिन्होंने इनके घर की सियासत की पनीरी लगाई, उसके बारे में क्या राय रखते हैं आज ये? वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो इनको 2018 के इंतखाबात में जब ये हार गए हुए थे, तो उनकी ये मिन्नत समाजत करके ये असेंबली के अंदर पहुंचे। आज ये उसी जनरल बाजवा के खिलाफ जहर उगलते हैं। आज उन्हें असेंबली में बुलाने का मुतालबा करते हैं। हालांकि उसी बाजवा साहब से ख्वाजा आसिफ ने नून लीग के मामलात की
طے کرانے میں بھی کردار ادا کیا. یہ بات بھی سامنے آئی تھی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کرتے ہیں, ان کی منت کرتے ہیں, ان کی سماجت کرتے ہیں کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں. جنرل باجوہ کی کال پہ ان کو الیکشن جتایا جاتا ہے, اور آج وہی خواجہ آصف جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف زہر اگلتا ہے, اور اسی جنرل باجوہ کے متعلق یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں اسمبلی میں بلایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں انصاری صاحب, یہ 2024 میں یہ جو فارم 47 کے ذریعے گیا, یہ ہماری والدہ سے پورا پاکستان جانتا ہے, ایک بڑی اکثریت سے خواجہ آصف الیکشن ہار چکا تھا. 9 فروری کو یہ فارم 47 کی وجہ سے اسمبلی کے اندر پہنچا. تو جب یہ وقت گزر جائے گا نا انصاری صاحب, تو یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اب یاد رکھیے گا, میرے یہ الفاظ لکھ لیجئے, یہ ان کے خلاف بھی زہر اگلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, ان کو ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ پہچاننے چاہیے انصاری صاحب. ابھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس رائے کا اظہار کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ سیاسی چاپلوسی کر رہے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, فارم 47 کے بغیر یہ اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتے, اس لیے یہ ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں. لیکن جب جو ہی وقت بدلے گا, جس طرح یہ جنرل باجوہ کو کال کر کے منت سماجت کر کے اسمبلی کے اندر پہنچے, خارا ہوا الیکشن, انہوں نے اسے جیت میں بدلا اپنی شکست کو, اور آج جنرل باجوہ کا وہ مطالبہ کرتے ہیں انہیں اسمبلی میں پیش کیا جائے, آج جنرل باجوہ کے خلاف زہر اگلتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کل کو وقت گزرے گا تو یہی خواجہ صاحب جو ہیں, یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو فارم 47 کے ذریعے یہ آج اسمبلی کے اندر پہنچے, یہ ان کے خلاف بھی کل کو زہر اگل رہے ہوں. یہ بتائیں, یہ ویسے محض اتفاق ہے یا آپ نے ارادتاً یہ آج شرٹ کا یہ رنگ پہنا ہے؟ آج بانی پی ٹی آئی جب ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں آئے ہیں تو ان کی بھی بلو کلر کی ٹی شرٹ تھی آج سے. دیکھیں جی, میں انصاری صاحب آپ کو اسی طرح دیکھا جو ہے, آج واقعی عمران خان صاحب کا جی دیدار ہوا ہے, کئی ماہ بعد ان کا دیدار ہوا ہے عمران خان صاحب کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا تو جو دن ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی دن ہے. تو یہ جو شرٹ کی آپ نے بات کی ہے, تو آج میں نے خاص طور پر جب میں نے لیڈر کو دیکھا کہ انہوں نے اس کلر کی شرٹ یا ٹی شرٹ جو بھی پہنے ہوئے تھے, تو میں جب اپنی ڈرا میں سے کپڑے نکال رہا تھا تو پھر میں نے بھی اسی کلر کی شرٹ پہننے کی کوشش کی ہے جو آج میرے لیڈر نے جس طرح کے رنگ پہنا ہوا تھا. اور میں آپ کے چینل کو تو کی جا رہی تھی شاید لائیو سٹریمنگ میں انہیں لائیو سٹریمنگ ہو جاتی, لیکن وہ ہوا نہیں. انصاری صاحب, لائیو سٹریمنگ ہونی تو چاہیے تھی, انہیں بھی موقع ملنا چاہیے تھا, اور جیسے کہ باقی کیسز دکھائے جا رہے ہیں تو یہ بھی دکھانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کا, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ وہاں تو تصویر کی جو انکوائری ہے نا جی, وہ شروع کر دی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی جہاں تصویر سے موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس قدر خوفزدہ ہیں, ان کا نام لینے پر بھی میڈیا کے اوپر پابندی ہے. عمران خان صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی الفاظ آ کے میڈیا میں پرنٹ نہ ہو جائیں, وہ اس سے بھی اتنے خوفزدہ ہیں. اور جو حکمران عمران خان صاحب کی تصویر سے اس قدر خوفزدہ ہیں, تو ان کے بارے میں میں کیا عرض کرنا چاہوں گا. اور جو بات کی ہے آپ نے شرٹ والی, تو انصاری صاحب دیکھیے گا, یہ کلر جو ہے نا اس سمر میں, ان گرمیوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کلر جو ہے نا آپ عام لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھیں گے. یہ تو ہمارا سمر کلر بن گیا ہے, یہ ہمارے لیڈر نے پہنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سمر کلر بن گیا. اچھا, آپ بات کر رہے تھے خوفزدہ ہونے کی تصویر سے, تو آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما سے بڑے خوفزدہ ہیں, شیر افضل مروت سے. وہ کیا معاملہ؟ اب ان کو آپ نے شو کا نوٹس بھی دے دیا ہے, کبھی وہ ہیرو تھا, آج وہ زیرو گیا ہے. نہیں, پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں نہیں سمجھتا جی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ زیرو ہو گئے ہیں. تو دیکھیں انصاری صاحب, تحریک انصاف جو ہے نا, ہماری پارٹی, ہماری جماعت کے کپتان ہیں عمران خان صاحب, یہ انہی کا فیصلہ ہوتا ہے.
کہ کس کھلاڑی کو انہوں نے کس نمبر پہ کھلانا ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے اس نے ایک انتہائی مشکل میں سمجھتا ہوں، جبکہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس وقت ہمارے اس بھائی نے وہ خاموشی توڑی اور بڑے دبنگ انداز میں، بڑی دلیری سے، بڑی جرت کے ساتھ وہ سامنے آئے. انہوں نے پارٹی کا کام بھی کیا. عمران خان صاحب کی جو لڑائی کیا ہوئی لڑی، ان سے کہ وہ قیادت اس سے نالاں ہو گئی؟ غلطی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا غلطی ہوئی؟ دیکھیں میں یہ اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، جو میں نے اپنے اس بھائی کو اسیس کیا ہے یا جو میں اسے دیکھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، انہیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہمارا بھائی جو ہے نا، وہ خود ہی ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے جو کسی وقت بھی کہیں بھی چل جاتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ الحمدللہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ وہ کبھی ہیرو تھے تو آج زیرو ہیں، وہ قطعی ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل بھی زیرو نہیں ہے. وہ تحریک انصاف کا ایک کیا دیکھ رہے ہیں اب بانی پی ٹی آئی کے کافی مقدمات میں ضمانت ان کی ہو چکی ہے، شاید اب سائفر کیس اور عدت کیس رہ گئے ہیں، جو القادر کیس میں بھی ان کے معاملات جو ہیں بہت بہتر ہوئے ہیں. تو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست تو وہ جیل سے بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، باہر نکل کے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انصاری صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یہ جھوٹے مقدمات ان کے اوپر قائم کیے، اور عمران خان صاحب، انصاری صاحب، ناحق جیل کاٹ رہے. یہ کوئی کیس ہے جی؟ عدت کا کیس، سائفر کیس، توشاہانہ کیس، یہ کیس ہیں کوئی؟ انصاری صاحب، جبکہ میاں نواز شریف جو جیل میں تھے یا جو مریم نواز جیل میں تھی، وہ حقیقت میں کرپشن کے اوپر جیل میں تھے. دیکھیں پاناما جو تھا وہ کوئی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے اس کا انکشاف نہیں کیا تھا. پاناما ایک انٹرنیشنل سکینڈل بن کر سامنے آیا یہ تھا. پاناما سے یاد اور آیا نواز شریف صاحب جو تھے وہ منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. وہ قطری ہاتھا آ گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی کہتی تھی میری باہر تو دور پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر انہی کے بھائی نے آ کے کہا کہ الحمدللہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی جو بینیفیشر آنر ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب دبئی لیکس آئی ہیں، آپ دیکھ لیں انصاری صاحب، دبئی لیکس آئی ہے، اور الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اسی طرح جب پاناما کا انکشاف ہوا تھا، الحمدللہ ہمارے لیڈر کی کوئی اس میں ایسی بے نامی جائیداد نہیں تھی، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں تھی. تو یہ دبئی لیکس ابھی آپ کے دوست ہوا کرتے تھے فیصل واوڈا صاحب، آج کل وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ دفاع کرتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کا فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہی وہ جارحانہ بیٹنگ کرتا ہے. جب وہ تحریک انصاف میں تھا تو عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ ایسے ہی جارحانہ بیٹنگ کرتا تھا، ایسے ہی بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتا تھا. تو آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس طرح جارحانہ انداز سے دفاع کرتا ہے، اور میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تھے عمر ڈار جو کہ کہہ رہے تھے کہ فیصل واڈا جو ہے ہمیشہ سے ہی جارحانہ پالیٹکس کرتے تھے، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ شاید ان کی وہ اس وقت زیرو تو نہیں ہے، لیکن شاید انہیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہیں جس کی وجہ سے اس صورتحال کا شکار ہوئے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.